अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज उर्दू ऑप्शनल में हम लेक्चर नंबर 25 पेपर 1 हिस्सा ए दक्कनी उर्दू। दक्कनी उर्दू के बानियों में, दक्कनी उर्दू के फाउंडर्स में एक अहम शायर है, उनका नाम है वली मोहम्मद वली। असल नाम वली मोहम्मद वली, असल नाम। ये 1667 में महाराष्ट्र के, आज के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैदा हुए। औरंगाबाद, इसीलिए इनको वली औरंगाबादी कहा जाता है। तो जहां पर पैदा हुए उस मकाम के नाम से वली औरंगाबादी कहा जाता है इनको 1667 में। और वली अपनी तालीम तरबियत के लिए मुख्तलिफ शहरों का सफर करते हैं, उसमें गुजरात का सफर भी करते हैं, उस वक्त का गुजरात। तो गुजरात का जो अहमदाबाद है आज का, तो अहमदाबाद का सफर करते हैं। सूरत जो है आज भी सूरत, वहां का भी सफर करते हैं। दिल्ली का सफर भी करते हैं। तो अहमदाबाद गुजरात का सफर करने की वजह से और वहां पर तालीम तरबियत और शायरी शुरुआत करने की वजह से इन्हें वली गुजराती भी कहा जाता है, गुजराती भी कहते हैं, ठीक है। तो दरअसल इनका नाम उर्दू अदब में वली दक्कनी, या तो इनको उर्दू अदब में वली दक्कनी कहा जाता है या वली औरंगाबादी, वली औरंगाबादी, ठीक है। तो इनकी पैदाइश हुई 1667 में। अब जो हम पीछे दक्कनी अदब के बारे में बैकग्राउंड पढ़ रहे थे कि सबसे पहले बहमनी दौर आया, बहमनी दौर में शायरी शुरू हुई। 1347 एडी में बहमनी दौर कायम हुआ और वहां पर दक्कनी में शायरी शुरू हुई। इसके बाद बहमनी दौर खत्म होते ही 5 ब्रांचेस निकलती है, उसमें से एक आदिल शाही दौर, फिर एक कुतुब शाही दौर, और ये हुक्मरान भी दक्कनी उर्दू और उर्दू शायरी की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। अब आखिरी मरहले में दक्कनी उर्दू का एक बड़ा शायर और उर्दू अदब का भी एक बड़ा शायर वली दक्कनी, वली मोहम्मद वली औरंगाबादी के बारे में पढ़ रहा हूं। उनकी पैदाइश 1667 में हुई, ठीक है। 40 साल की उम्र ही पाए, लेकिन कारनामा बड़ा कर दिए। 1707 एडी में इंतकाल कर गए, लेकिन उर्दू अदब पर गहरा छाप इन्होंने छोड़ दिया। क्या किया इन्होंने वो देखो। तो वली दक्कनी को हम बाबाए उर्दू गजल, फादर ऑफ उर्दू गजल कह रहे हैं, ठीक है। तो छोटा सा वली का तारुफ करा दिया, मैं इंट्रो करा दिया कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ कहाँ सफर करें, उनका नाम वली मोहम्मद वली औरंगाबादी, वली दक्कनी क्यों पड़ा, और उर्दू गजल के इर्तिका में इनका अहम किरदार है इन द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू गजल। क्यों? क्योंकि इनसे पहले यहाँ पर दक्कन में आदिल शाही, कुतुब शाही दौर में गजल के मुकाबले में मसनवी ज्यादा चल रही थी। मसनवी निगारी जो नज़म की एक शक्ल होती है, कोई 5000 अशार की नज़म लिख रहा, कोई 25,000 अशार की मसनवी लिख रहा था। हम पढ़े कुतुब मुश्तरी, यूसुफ जुलेखा, ठीक है, अलग अलग नामों से पढ़ लिया। लेकिन गजल के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया और उर्दू गजल को डेवलपमेंट में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। क्या क्या किया देखो। इनका किरदार क्या था कि उर्दू गजल, जो दक्कनी गजल वगैरह है, उसके मौजूआत, किस किस मौजू पर इन्होंने गजल गोई की। एक तो इश्क हमेशा से ही अहम मौजू रहा, जिसमें महबूब का जिक्र होता है, और इनका महबूब एक तरफ औरत भी था, नजर आती थी हमें, और इश्क इनका इश्क हकीकी भी था। इश्क हकीकी खुदा ताला से तसव्वुफ के मौजू पर भी करते थे। और इनके मौजूआत में यहाँ की मुकामी जो रिवायात है,
مقامی موسم ہے، پھول پھل ہے، ان چیزوں کی بھی یہ غزل میں تشبیہ استعارہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان کی زبان شروعات کے دور میں ان کی غزل کی زبان سادہ دکنی زبان تھی۔ آخری دور میں اس زبان پر عربی فارسی کے اثرات پڑے اور انہوں نے عربی فارسی کی وکابلری کو یوز کیا اپنی شاعری میں۔ تو ولی دکنی کی وجہ سے کیا ہوا، اردو غزل کو بہت زیادہ ترقی ملی۔ یہ خود غزل گوئی کرتے تھے ساؤتھ انڈیا میں، یہاں پر اورنگ آباد گجرات کے علاقوں میں۔ ان کا سفر ہوا دلی 1700 میں، ان کا دلی سفر ہوا 1700 AD، اور انہوں نے جب وہاں کے شعراء کے سامنے ان کی زبان میں، دکنی زبان میں جب جا کر شاعری کی تو وہاں کے شاعر پریشان ہو گئے کہ یار یہ بول چال کی زبان ہے دکنی، اس میں یہ کتنی بہترین شاعری کر رہا ہے، غزل پڑھ رہا ہے، جبکہ نارتھ انڈیا میں اس وقت فارسی میں شاعری ہوتی تھی، فارسی پرشین لینگویج میں۔ تو ان کی شاعری دیکھ کر وہاں کے دلی کے شعراء نے کیا کیا، اردو کی طرف راغب ہوئے۔ تو یہ ہے ولی کا اصل کلام، اصل کنٹریبیوشن۔ تو دلی کی شاعری ماحول پر اثرات پڑے، اس وجہ سے اس وقت کی جو اردو کو ریختہ کہا جاتا تھا، بول چال کی زبان، ریختہ گوئی یعنی اردو اس وقت کی ریختہ گوئی کی جو ہے ترقی ہوئی، اور شمالی ہند کی اردو شاعری پر اثرات بھی پڑے۔ ولی دکنی کو اردو غزل کی اولین عظیم شاعر اور بابا اردو غزل کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری نے دلی کے شعراء کو اردو میں شاعری کی طرف راغب کیا، جبکہ دلی میں اس وقت پرشین لینگویج، فارسی پرشین لینگویج کا غلبہ تھا۔ عام اردو میں شاعری کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا نارتھ انڈیا کا پوئٹ۔ جب ولی کو پڑھتا ہوا دیکھا اس نے 1700 AD میں، تو بھائی ارے بول چال کی زبان میں اتنی اچھی شاعری کر سکتے کیا، بول کر پھر دلی کے شعراء بھی کیا کرے، یہ جو اردو زبان جس کو اس وقت ریختہ کہا جاتا تھا شمال میں، اس زبان میں ان لوگوں نے بھی شاعری شروع کر دی۔ اب 1700 سے لے کر 1850 غالب کے دور تک بھی جو اردو غزل ہوئی ادھر نارتھ انڈیا میں، اس کی بنیاد دراصل ولی کے کلام کی وجہ سے پڑی، اس لیے بابا اردو بولتے ہیں۔ 1700 کے بعد میر تقی میر کا دور آتا۔ میر تقی میر خود ولی دکنی سے متاثر ہوئے اور اردو شاعری کی۔ محمد رفیع سودا کا دور آتا اور کئی بڑے بڑے شاعروں کا دور آتا جو ولی کے کلام سے متاثر ہو کر ریختہ یعنی اس وقت کی اردو میں شاعری کرنا شروع کرے۔ تو یہ ٹاپک ویری امپورٹنٹ ہے، پچھلے کئی سال میں 4 سے 5 بار پوچھا گیا ہے سوال، 4 سے 5 بار ولی دکنی کے اوپر سوال پوچھا گیا۔ تو ایک اوور ویو دے دیا میں آپ کو پورے ٹاپک کراتوں میں۔ سوال ایسے بھی پوچھے جاتے کبھی کبھی کہ آپ آرگومنٹ دیجئے، آپ دلائل سے سمجھائیے کہ ولی دکن کے شاعر ہے یا شمال کے۔ اب نام کے ساتھ ہی آپ کو دکنی دکھنے کے باوجود کیوں یہ آرگومنٹ دے رہے کہ ان کو شمال کا شاعر کہا جائے، وہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ نام سے تو ظاہر ہو جا رہا کہ بھائی دکن میں پیدا ہوا بڑا ہوا اس لیے دکنی بول رہے، لیکن اس نے جو زبان میں شاعری کی جس سے نارتھ انڈیا شمالی ہند کی شاعروں نے جو اثر قبول کیا، اس وجہ سے وہاں پر بھی لوگ ان کو مانتے ہیں، پوچھتے ہیں نا، اسی وجہ سے۔ اب کنکلوژن میں کیا بولنا، ان کو دکن کی پیدائش کی وجہ سے اور دکن کی زبان کی وجہ سے ولی دکنی کہتے ہیں، لیکن شمال میں انہوں نے جو اردو شاعری کو کنٹریبیوشن دیا، اس لیے ان کو ہم ایک برج، پل کی حیثیت دیتے ہیں۔ دکن کی شاعری اور شمال کی شاعری میں جو بندہ برج کا کام کرا، پل کا کام کرا، وہ ہے ولی دکنی، ایسا ہے۔ اور ایک سوال پوچھا گیا تھا، ولی کی شاعری پر ایک نوٹ لکھیے، ولی دکنی کی شاعری پر ایک نوٹ لکھیے۔ تو ابھی پورے چیزیں بتایا کہ ان کے شاعری کے موضوعات کیا تھے، کن تھیمز پر یہ شاعری کرتے تھے۔ محبوب جو ہوتا تھا، محبوب کے لیے وہ برج بھاشا کے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے، کبھی محبوب کو سجن بھی بولتے تھے، سجن، اور الگ الگ جو برج میں الفاظ ہیں محبوب کے لیے وہ سب بولتے تھے۔ کبھی کبھی
فارسی کے الفاظ بھی استعمال کر لیتے تھے. تو محبوب کا تو ذکر تھا ہی، اور تصوف کے موضوع پر عشق الہی سے جڑے ہوئے ٹاپک پہ بھی بات کرتے تھے. اور ان کی زبان کیسی تھی شاعری کی، وہ سب تشبیہ استعارہ کے بارے میں بولنا. اور ولی کی عظمت کئی اسکالرز نے مانی ہے، جس میں جمیل جالبی نام ہم جو پڑھ رہے انہوں نے بھی ان کی عظمت کو مانا ہے، اور کئی اسکالرز نے مانا ہے. تو وہ سب اپن لکھتے ہوئے ٹاپک کور کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ولی دکنی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہاں، اور ولی کے بارے میں کسی کو اگر سے پڑھنا ہے، اس کے باوجود بھی اگر سے کسی کے گھر میں کتاب ہے تو ایک کتاب ہے جو اردو آپشنل والے زیادہ تر پڑھتے، اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ. اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ، شاعری کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر سنبل نگار. تو سنبل نگار کی جو بک ہے شاعری کا تنقیدی نگار، اس کا پہلا ٹاپک ولی دکنی ہے. آپ جا کے وہاں سے بھی ولی کی شاعری کی خصوصیات وغیرہ پڑھ سکتے. چلو دیکھو، ایسے ایسے یو پی ایس سی نے سوالات پوچھے 15 مارکس میں. دکن میں اردو شاعری یہ ٹاپک ہے. دکن میں اردو شاعری پر مضمون لکھتے ہوئے واضح کیجئے کہ کس طرح دکنی شاعری نے شمالی ہند کی اردو شاعری کو متاثر کیا. دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے، دکن میں اردو شاعری پر ایک حصے لکھتے ہوئے یہ بھی کلیریفائی کر دینا ہے کہ دکنی شاعری نے نارتھ انڈیا کی اردو شاعری کو کیسے امپیکٹ کیا. ابھی پوری گفتگو ہوئی اس بات پہ اپنے. یہ سوال 15 مارکس میں پوچھا. یہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ سوالات جو میں آج کرا رہا ہوں کتابوں میں نہیں ہے کام پر بھی. الحمدللہ اپنے کلاس روم میں ہی یہ ٹاپک ڈسکس ہوتے ہیں. یہ سوال دیکھو، یہ سوال ایک بار 20 مارکس میں پوچھا، ایک بار 15 میں پوچھا. بہت اچھا سوال ہے. دکنی شاعری میں ہندوستانی عناصر کی نشاندہی کیجیے. اور یہاں پر جو آنسر آتا آپ کو، اس کا کنٹینٹ آپ یوٹیلائز کر سکتے ان ادر آنسر ایز ویل. دیکھو دکنی شاعری میں ہم بہت سارے ٹاپکس پڑھے، بہت سارے شاعروں کے نام پڑھے. جیسے سب سے پہلے اردو کی ایک مثنوی کا نام میں ذکر کر رہا تھا ہمیشہ. اردو کی پہلی مثنوی جس کا نام قدم راؤ پدم راؤ، اس کا قصہ پورا سنایا تھا، اس کی زبان پورا سمجھایا تھا میں. اس کے اوپر پورا ایک 15 مارکس کا 20 مارکس کا آنسر بھی تیار کرے اپن، یاد ہے قدم راؤ پدم راؤ. ہاں، تو اب یہ جو مثنوی ایک ایگزامپل لے لو، اس میں ہندوستانی ایلیمنٹس، انڈین ایلیمنٹس کیا مل رہے ہیں آپ کو، خالی آئیڈینٹی بتا دینا، نشاندہی کرا دینا ہے آپ کو. جیسے میں بتایا تھا کہ اس کا جو قصہ ہے کہ قدم راؤ نام کا راجا ایک پجاری کے پاس جاتا ہے اور وہ پجاری اس کو طوطا بنا لیتا ہے، اور خود پجاری جا کر راجا کا جگہ لے لیتا ہے. پھر پدم راؤ ایک ناک کی شکل اختیار کر کے اس پجاری کو ڈھس کر اپنے راجا کو واپس لے گیا. پورا یہ جو قصہ ہے تو میتھولوجیکل قصہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے کے قصے ہندوستانی تہذیب کا حصہ ہے. تو اس کا پورا قصہ کیا ہے، ہندوستانی تہذیب سے جڑا ہوا ہے. اس ٹریڈیشن تھا، ایسی کہانیاں چلتی تھے اپنے پاس. تو یہ سمجھایا تھا میں. اس کے علاوہ میں تمہارے کو ایک مثنوی کا نام دیا تھا یوسف زلیخا. تو میں جب بولا تھا کہ یہ جو زلیخا کا جو کیریکٹر ہے یہ انڈین وومن نظر آئے گی آپ کو، جبکہ یہ ایجپٹ والی عورت ہے، لیکن ریالٹی میں پیش کرتے وقت اس نے اس کو ہندوستانی کیریکٹر بنایا. ٹھیک ہے نا. تو اڈاپٹ کرنا، ہاں تو اڈاپٹ کرنا. تو یہاں پر ہم ایسے اگزامپل دیں گے اس آنسرز میں کہ بھئی اس مثنوی کے قصے میں ہندوستانی عناصر ہے، اس مثنوی کے کردار میں ہندوستانی کردار نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے آپ محمد قلی قطب شاہ جو ہمارے گولکنڈا کے 5ویں بڑے سلطان ہیں، انہوں نے ہی مکہ مسجد جو حیدرآباد میں ہے اس کی بنیاد ڈالی. چار مینار حیدرآباد شہر انہوں نے ہی بسایا. اور شہر بساتے وقت محمد قلی قطب شاہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی.
وہ دعا کا ہی اثر ہے. آج حیدرآباد اتنا بڑا شہر ہے, لاکھوں کے لوگ ہجوم میں کھڑے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. چلو, تو ان کی شاعری میں بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ بندہ جب بھی شاعری کر رہا ہے اپنے لوکل کلچر, مقامی تہذیب کی بات کر رہا, میلے پھول پھل یہیں کی بات کرتا, وہ بھی ہندوستانی عناصر ہے. تو آپ ایسے پورے ایگزامپل دیتے ہوئے بتانا. اسی طریقے سے ایک مرثیہ کی شکل رکھنے والی ایک مثنوی تھی, مرثیہ کی شکل نو سر ہار نام کی, یہ ایک مثنوی ہے, لیکن اس میں واقعہ کربلا کو بیان کیا گیا. اب سب کو پتا ہے واقعہ کربلا انڈین نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی کربلا کا واقعہ انڈیا کے آؤٹ سائڈ کا ہے, لیکن اس کے شاعر نے, نوسرہار کے شاعر نے واقعہ کربلا کو ایسے پیش کیا لگتا ہے کہ کیریکٹر اور ماحول پورا ہندوستانی ہے. تو یہ سارے مثالیں دیتے ہوئے اپن دکنی شاعری کے ایگزامپل دیتے ہوئے اس آنسر کو کرنا. 20 مارکس کا آنسر ہے, 15 مارکس کا آنسر ہے, ویری امپورٹنٹ. سر آپ نے جو یہ بتایا نا سر کتب, سر جو آپ نے یہ بتایا نا ولی دکنی, سر انہوں نے مائگریشن کیا ساؤتھ ٹو نارتھ, جس کی وجہ سے ان کی مطلب جو شاعری ہے اس کو, مطلب شاعری جو ان کی ہو گئی وہ عام ہو. وزٹ کرے, مائگریٹ نہیں کرے, وزٹ, ہی وزٹڈ, اچھا مائگریٹڈ, ٹھیک ہے. ان کا جواب کراتا ہوں میں پورا. چلو آ جاؤ, اب یہ جو 15 اور 20 مارکس کا سوال تھا اس کو پہلے ڈیل کر لیں گے. 15 مارکر یا پھر 20 مارکر, جے کے پی ایس سی 2 to 3 ٹائمس پوچھا, یو پی ایس سی میں بھی 2 to 3 ٹائمس پوچھا, دکنی شاعری میں ہندوستانی عناصر, ٹھیک ہے. تو دکنی شاعری میں ہندوستانی عناصر کی بنیاد کیا ہے, کس وجہ سے یہ ہندوستانی عناصر نظر آتے اپنے کو. تو بنیادی وجہ کیا ہے, مقامی تہذیب یعنی لوکل کلچر, لسانی ماحول یہاں کی لنگوسٹک انوائرمنٹ, اور ہندوستانی معاشرت کا گہرا اثر تھا. تو دکنی شاعری میں ہندوستانی عناصر کی بنیادی وجہ مقامی تہذیب, لسانی ماحول اور ہندوستانی معاشرت کا گہرا اثر تھا. دکنی شعراء نے عربی اور فارسی کی روایات کو ہندوستانی رنگ میں ڈھال کر ایک منفرد اسلوب تشکیل کیا. تو دکنی شعراء نے شروعات سے ہی عربی فارسی کی جو ٹریڈیشن تھی اس کو انڈین رنگ دیا. جیسے میں یوسف زلیخا فارسی والا قصہ ہے لیکن اس کو انڈین ماحول میں ڈالے. کربلا کا واقعہ پھر سے عربی فارسی میں تھا لٹریچر میں, لیکن اس کو انڈین کلرنگ کرے. تو یہ جو تھا ان کی یونیکنیس تھی, ان کی دکنی شاعری کی. اب یہاں سے یہ پیراگراف کو لو. دکنی شاعری ہندوستانی تہذیب و تمدن کی نشاندہی کرتی ہے. اسے ہند ایرانی یا ہندو مسلم ثقافت کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. تو جو دکنی شاعری ہے وہ اپنے آپ میں ہمیشہ ہندو مسلم کلچرل سیولائزیشن یا ہند ایرانی تہذیب کے نام سے جانی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی ہم انڈین ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو گنگا جمنی تہذیب جس کو بولتے ہیں اپن, مختلف تہذیبوں کی وجہ سے جو کلچرل کوہیرنس ہوتا ہے, گنگا جمنی تہذیب. تو اوور آل یہ بھی ایک سوال پوچھا گیا تھا پہلے کہ دکنی شاعری کو گنگا جمنی تہذیب بھی کہا جاتا ہے. ہاں وہی بات ہم کر رہے. تو دکنی شاعری میں ویدک پیریڈ سے لے کر, ویدک دور سے لے کر گنگا جمنی تہذیب کے دور تک کی خوبصورت ہندوستانی روایتیں ملتی ہیں. تو ویدک ٹائم کے بھی بہت سارے ٹاپک یوز کیے گئے دکنی شاعری میں, اور جب یہاں پر سلطان حکومت کر رہے تھے, بہمنی, عادل شاہی اور قطب شاہی, تو کلچرل جو کوہیرنس ہوا اس وجہ سے یہاں پر ہندوستانی ٹریڈیشن ملتا ہے. جیسے مقامی تہذیب اور تلمیات, ٹھیک ہے. تلمیات کا مطلب کوئی تاریخی واقعہ یا شخصیات کو شاعری میں استعمال کرتے, لیکن وہ تاریخی واقعہ یا شخصیت کیا رہتی, وہ کہانی بھی کیا رہتی, لوکل رہتی, انڈین رہتی, ٹھیک ہے. تو دکنی شاعری میں ہندوستانی قدیم ہندوستانی تہذیب کا روپ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں جھلکتا ہے. اس مثنوی کا قصہ, اس مثنوی کا اسلوب یعنی پریزنٹیشن
ہندوستانی روایت کا گہرا اثر ہے، پر اس کے اوپر بھی کیا ہے، انڈین ٹریڈیشن کا گہرا امپیکٹ ہے۔ اب تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس مثنوی میں قصے میں یہ ہوتا وہ ہوتا، کچھ نہیں، کیونکہ سوال میں جسٹ آپ کو بولا کہ نشاندہی کیجئے، ٹھیک ہے نا، تو نشاندہی کر دینا، بتا دینا کہ بھئی اس مثنوی کے قصے میں، اس مثنوی کے اسلوب میں ہمارے کو انڈین عناصر ایلیمنٹ دیکھنے کو مل رہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال نوسرہار، اشرف بیابانی نام کے صوفی بزرگ ہے، یہ صوفی ہے، اشرف بیابانی نے نوسرہار میں واقعہ کربلا کو بیان کیا۔ اب ان کے جو مرید ہوتے تھے ان میں ایمانی جذبے کے لیے اشرف بیابانی نے کیا کیا، واقعہ کربلا کو اپنے مریدوں کے سامنے پیش کیا اور ایک کتاب کی شکل دی، وہ ہے نوسرہار۔ لیکن اس کے کردار اور منظر نگاری میں ہندوستانی عناصر دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کربلا کا واقعہ ہندوستان میں ہوا ہے۔ دیکھو تو یہ جو پریزنٹیشن ہے انڈین آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے محمد قلی قطب شاہ اور ان کی شاعری میں، ان کے کلیات میں، تو محمد قلی قطب شاہ کی شاعری میں ہندوستانی فضا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ ان کی رومانی نظموں میں ہندی کلام کی گہری چھاپ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اوورآل محمد قلی قطب شاہ کا ذکر کر دینا کہ ان کی پوری شاعری میں ہمیں انڈین ایلیمنٹس ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان کے موضوعات میں بھی ہمیں ہندو مسلم تہذیبوں کی علامتیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ اپنے محبوب کو بھی، جب اپنے محبوب کے بارے میں شاعری کرتا ہے محمد قلی قطب شاہ، تو یہیں کے پھولوں سے تشبیہ دیتا ہے، یہیں کے پرندوں سے اس کو تشبیہ دیتا ہے۔ جیسے اپنے محبوب کی آواز کو وہ کوئل کی آواز کہتا ہے، کوئل پرندہ یہیں کا ہے۔ اپنے محبوب کے رخسار لبوں کو وہ گلاب کے پھول وغیرہ سے تشبیہ دیتا ہے۔ تو یہ ہے ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو محمد قلی قطب شاہ اور اس کی شاعری میں جو محبوب کا ذکر آتا، وہاں پر آپ کو ہندوستانی پھول پرندے وہ سب نظر آتے بول کے بول دینا۔ نیکسٹ، خطب مشتری۔ تو ملا وجی کی مثنوی خطب مشتری اس زمانے کی معاشرت اور تمدن پر روشنی ڈالتی ہے۔ میں بتایا تھا یہ خطب مشتری کیا ہے۔ قطب الدین جو یہ بھی کہانی جو ہے اس وقت کے راجا اور اس کے محبوبہ کے بارے میں تھا، تو اس وقت کی سوسائٹی کے بارے میں آ رہا، تو یہ بھی انڈین ایلیمنٹ میں ہی آتی چیز۔ اور اس مثنوی میں جس عورت کی تصویر ابھرتی ہے وہ خالص ہندوستانی نظر آتی ہے۔ ساتھ ہی ہندو دیو مالائی کہانیوں کے اثرات، اور اس کہانی میں خطب مشتری میں ہندو دیو مالائی کہانیاں یعنی ہندو میتھولوجیکل اسٹوریز جو بولتے اپن، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو ملیں گے خطب مشتری میں۔ تو ہندو دیو مالائی کہانیاں بھی کیا ہے، انڈین کلچر کا ہی حصہ ہے۔ جیسے ایک جگہ پر اس کہانی میں بتاتا ہے کہ زمین کو شیش ناگ اور گائے کی سینگ پر کھڑی دکھایا گیا۔ یہ جو زمین ہے اپنی اس کے اوپر بات کر دے خطب مشتری میں، ایسا ایک نقشہ ہے کہتے جہاں پر زمین کو شیش ناگ یعنی ناگ سانپ اور گائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ناگ اور گائے ہندوستانی میں جو ہمارے ہندو دھرم کے لوگوں کے لیے مقبول رہتی نا، تو اسی طریقے سے یہ کہانی میں بتا دیا۔ آگے چلو، غواسی نام کا شاعر اور اس کی جو مثنوی ہے میناس تونتی، یہ مثنوی کا نام ہے، میناس تونتی کا قصہ ہندوستانی لوک کتھا سے ماخوذ ہے، یعنی انڈین لوکل جو کہانیاں ہوتی ہے وہاں سے یہ مثنوی کی کہانی لے گئی۔ اسی طریقے سے یوسف زلیخا نام کی جو مثنوی تھی، اس میں ہندوستانی روایت چہک چہک کر بول رہے ہیں، خاص کر زلیخا ہمیں کوئی ایرانی حور نہیں بلکہ ایک ہندوستانی عورت نظر آتی ہے۔ تو یہ زلیخا کا کیریکٹر پورا انڈینائز کیا گیا اس مثنوی میں، تو یہ بھی بتانا اپن۔ آگے ابراہیم عادل شاہ ثانی، تو عادل شاہ سلطنت میں ابراہیم نام کا جو سلطان گزرا، خود شاعری کرتا تھا بولا میں، اس کی مشہور کتاب نورس نام سے ہے، نورس۔ اس کتاب کو ہندوستانی کتابوں کا گنجنا کہا جاتا ہے، خزانہ گنجنا۔ اور اس نورس میں اس کے بیشتر گیت، یہ گیتوں کا مجموعہ ہے نورس، بیشتر گیت ہندو دیو مالائی قصوں پر مبنی ہے۔
अगेन हिंदू मिथोलॉजिकल स्टोरीज से लिए गए हैं बहुत सारे गीत। और नवरस में शिव, जो शिवा बोलते हैं हम, पार्वती और गणेश के नाम बार बार आते हैं। देखो ये जो कैरेक्टर है मिथोलॉजिकल कैरेक्टर, इंडियन कैरेक्टर्स ही है। और इसी तरीके से हिंदुस्तानी खानखाही माशरे यानी सूफी के जो खानखाहें होती हैं, ठीक है, और ये जो तसव्वुफ का मौजू है वली दकनी और सिराज औरंगाबादी के जखीरों में मौजूद है। तो ये जो सूफिया कराम का तसव्वुफ का मौजू है चलते हुए आखिर में वली दकनी के कलाम में भी आपको मिलेगा। और इसी तरीके से वली के कलाम में जो महबूब का सरापा बयान किया गया है, इसमें एक जीती जागती हिंदुस्तानी औरत नजर आती है। तो वली भी जब जब अपने महबूब यानी उसकी महबूबा का जिक्र करता है, उसमें भी आपको हिंदुस्तानी औरत ही नजर आएंगी। साथ ही वली दकनी की जबान, शायरी की जो जबान है, उसमें हिंदी और फारसी की आमेजिश मिलके नजर आएगी। तो ओवरऑल हम शुरू करें कदम राव से मिसालें लेते हुए, खत्म करें वली दकनी पे। इतनी पूरी मिसालें देकर हम क्या बताएं वहां पर कि दकनी शायरी में शायरी चाहे वो मसनवी हो, हाँ, चाहे मसनवी हो या गजल हो या मरसिया हो या खसीदा, जो भी हो, हर जगह पर आपको इंडियन एलिमेंट नजर आ रहे थे। वो सब मिसालें दे दिए। सो गर्ल्स कंक्लूजन, दकनी शायरी में हिंदू देवमालाई अनासिर यानी हिंदू मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स, हिंदू काम कला, हिंदू मुस्लिम तहजीबों का इश्तराक, मजहबी रवादारी, इंसान दोस्ती जैसे हिंदुस्तानी अनासिर नजर आते हैं। बस लिख देना। ये खत्म हो गया आंसर 15 मार्क्स और 20 मार्क्स के वास्ते। ठीक है, एक मिनट, एक कॉल आ रहा, उसके बाद ऐसा मैं कंटिन्यू करता हूं ये सवाल। वली दकनी की शायरी पर एक मजमून। हाँ, यस प्लीज। अब हम आगे स्पेसिफिक वली दकनी के टॉपिक पे। तो वली मोहम्मद वली असल नाम, दकनी इन्हें इलाके की वजह से कहा जाता है। वली औरंगाबादी भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि औरंगाबाद में पैदा हुए 1667 में, इंतकाल 1707 में हुआ। 40 साल की ही उम्र पाई, लेकिन उर्दू अदब में एक अहम मुकाम रखते हैं। तो इनकी शायरी पर एक मजमून लिखना है, या फिर सवाल या बोल रहा, या तो ये हिस्से पे आंसर करो आप 15 मार्क्स के लिए, या फिर दकनी शायरी की इब्तिदाई खदोखाल को वाज़े कीजिए। यानी अभी तक जो हम दकनी शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर की बात कर रहे थे ना, उसकी इब्तिदाई खदोखाल, अर्ली डेवलपमेंट कैसा था, उसकी वजाहत कर देना। तो अर्ली डेवलपमेंट में हम देखें कि दकनी शायरी तो शुरुआत हमारे सूफिया इकराम ने की थी, छोटे छोटे मसनवियाँ वगैरह लिखना शुरू कर दिए थे। फिर फखरुद्दीन निजामी की मसनवी आई, वो देखे। फिर जो सुल्तान थे इब्राहिम आदिल शाह जमाने के, फिर जो सुल्तान थे कुतुब शाही जमाने के, और इनके जो दरबारी शायर थे उन लोगों ने भी जो शायरी की थी, वो पूरा करते करते वली दकनी तक आ जाना। ये हो गया इब्तिदाई खदोखाल। या फिर ये आंसर कर दो, वली दकनी की शायरी पर एक मजमून। तो अभी वली दकनी की जो शायरी की जो खुसूसियात है, इस आंसर में क्या करना, एक बॉक्स बना देना, वली दकनी की शायरी की खुसूसियात बोल के एक ऐसा बॉक्स डाल के खुसूसियात ऐसा निकाल देना।
پھر اس کے اوپر آنسر بنا لے سکتے اپن. تو ان کی خصوصیات میں کیا ہے, ان کے موضوعات کیا تھے, ان کی زبان کیسی تھی, تصوف کا موضوع تھا, محبوب کا سراپا بیان کرتے تھے, تشبیہ استعارے, سادہ و عام فہم زبان, اور انہیں غزل کا باوا آدم کہا جاتا ہے. یہ پورے ایسے ایلیمنٹس خالی ہم مینشن کرنا, جیسا ہم جی ایس کے باکس میں ڈالتے, پھر اس کے اوپر آنسر لکھ دینا پیراگراف فارمیٹس میں, تو آنسر ختم ہو جاتا. چلو کنٹینٹ دیتا ہوں میں آپ کو. سو اوور آل ولی کے بارے میں اور تھوڑا سا کنٹینٹ دے رہا ہوں, سوال کی ڈیمانڈ کے حساب سے آپ کنٹینٹ بنا لینا, اور ان کی شاعری کے بارے میں اور جو ٹاپکس آپ کو چاہیے اس کے لیے سنبل نگار فرسٹ چیپٹر ریڈ کر لو بولا میں. چلو, تو ولی دکنی 1667 سے 1707 اردو غزل کا باوا آدم کہا جاتا ہے. انہوں نے دکنی زبان کے مقامی محاورات اور فارسی کی روایات کا حسین امتزاج پیش کر کے اردو غزل کو ایک نئی ادبی اور تہذیبی شناخت بخشی. تو ان کی زبان میں کیا تھا, لوکل دکنی بھی تھا, اور فارسی کے امپیکٹ کو بھی انہوں نے قبول کیا. آگے کے دور میں بتایا میں آپ کو, جس وجہ سے کیا ہوا, ان کی غزل بہت نکھر کے آئی. ان کی شاعری میں عشق حقیقی وہ عشق مزاجی, یہ دونوں موضوعات تھے. عشق حقیقی خدا تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے, عشق مزاجی محبوب کے بارے میں ہوتا ہے. تصوف کے موضوع پر شاعری ہے, اور ان کی زبان سادگی میں تھی. یہ پورے ان کے اوور آل فیچر سے سمجھو. تو ولی دکنی کی شاعری کی خصوصیات, ٹھیک ہے, تو بہت سارے خصوصیات لکھ سکتے, 4-5 آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو انہیں اردو غزل کا باوا آدم کہا جاتا ہے, یہ بتایا میں, اس کے بارے میں آپ پڑھ لو. اور ان کی شاعری میں رومانی انداز بیان یا پھر حسن کا بیان ملتا ہے. تو جمال دوست, جب شاعر حسن و جمال کا بیان کرتا ہے, جیسے محبوب ہے, محبوب کے لب و رخسار کا بیان کر رہا, محبوب کے بالوں کا ذکر کر رہا ہے, کچھ بھی ذکر کر رہا, آنکھوں کا ذکر کر رہا, یہی تو غزل ہوتی تھی نا. تو اس کو کہتے ہیں جمال دوست, رومانی انداز بیان. تو وہ اپنے محبوب کا سراپا بیان کرے گا, یعنی محبوب کا خد و خال بیان کرے گا, محبوب کے حسن و جمال کی تصویر پیش کرے گا ہمارے سامنے, ٹھیک ہے. اسی لیے ان کے غزل گوئی کو انالائز کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی دکنی کو جمال دوست شاعر کا لقب بھی دیا. اور جب یہ محبوب کا ذکر کرتا ہے, سراپا نگاری یعنی محبوب کے خد و خال کی بات کرتا ہے, تو سطحی طور پر نہیں کرتا, بلکہ اس میں ایک پاکیزگی اور سچے عاشق کی خصوصیت پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اوپری طور پر محبوب کو بیان کر دینا نہیں ہوتا, ایک جو جذبات چاہیے, سچے جذبات, اس طریقے سے یہ شاعر اپنے محبوب کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ محبوب کے اوپر کسی کو ان کی غزل دیکھنا ہے, تو سنبل نگار میں پہلے چیپٹر میں وہ غزل بھی دی گئی, جو پوری محبوب کے سراپا کے اوپر, محبوب کے خد و خال کے اوپر بیان ہے. سیکنڈ, ان کے پاس تصوف کا بھی موضوع تھا, عشق حقیقی خدا تعالیٰ کی ذات سے جڑنے کے اوپر جو شاعری کی جاتی ہے, کیونکہ ان کا جو ماحول تھا وہ صوفیانہ تھا, ٹھیک ہے. تو ان کے پاس یہ بھی ٹاپک ملے گا, اور ان کے کلام میں دنیا کی بے ثباتی, یعنی یہ دنیا ایک دم ختم ہونے والی, ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی, زندگی ختم ہونے والی ہے, ان ٹاپکس پہ بھی یہ شاعری کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور ان کی زبان و بیان کے بارے میں بولا میں, سادہ عام فہم زبان تھی ان کی, لیکن دکنی لب و لہجہ تھا, اس لیے ان کے پاس برج کے الفاظ بھی ملیں گے. جیسا میں بول رہا ہوں کہ محبوب کو کبھی سجن بھی بولیں گے, وہ محبوب کو کبھی مید بھی بولیں گے, اور کئی الفاظ سے بیان کریں گے. کھڑی بولی کے اثرات بھی ملیں گے, مقامی الفاظ بھی ملیں گے ان کی زبان میں. اور یہ بھی بتایا تھا کہ آگے چل کے انہوں نے فارسی کے اثر کو بھی, پرشین لینگویج کے اثر کو بھی قبول کیا تھا, تو ان کی زبان اور نکھر کے آئی تھی. اور ان کی شاعری میں محبوب ہو گیا, اس کے مزاجی, اس کے حقیقی تصوف کے ساتھ ساتھ, رومانی انداز کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندی بھی, ریئلزم بھی ملتا ہے آپ کو. مفلسی, غریبی مفلسی, ایک مفلس عاشق کے بارے میں بھی بات کرتا ہے. یہ ان کی ایک مشہور غزل ہے, آپ یہ پڑھو. اس مشہور غزل کا مقطع ہے, پہلا مصرع ہے, مفلسی سب بہار کھوتی ہے, مرد کا اعتبار کھوتی ہے.
آپ چاہے ایک پوٹینشیل یو پی ایس سی کینڈیڈیٹ کیوں نہ ہو یا جے کے پی ایس سی کینڈیڈیٹ کیوں نہ ہو، آپ کو لڑکی دینے سے پہلے لڑکی والے 100 بار سوچ لیتے بچہ اگر سے آئس نہیں بنا تو کیا کرتا، کیسا پالتا، سوچتے نا. اسی کا مطلب ہے غریبی ہے نا. یہ بھائی سبھی چلتے، ہم بھی گزرے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، تو مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے. پر گزر جاتی زندگی، ٹینشن نہیں لینا. تو انہوں نے حقیقت پسندی کے اوپر بھی بہت شاعری کی، مثال بھی دے دیے ہم. تو اوورآل یہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں، ان کی شاعری کے موضوعات ہیں، لب و لہجہ ہے. اور ٹاپک ایڈ کرنا ہے تو ان کی زبان میں جو شاعری میں استعارہ وہ تشبیہات کا استعمال کرتے اس کا بھی ذکر کر دینا، چھوٹے موٹا ہو جاتا آنسر. سو خلاصہ کلام، ولی دکنی محض ایک شاعر نہیں بلکہ دکنی اور شمالی ہند کی ادبی روایات کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ بتایا میں، یہ بندہ برج کا کام کرتا ہے دکن اور شمال کے درمیان. انہوں نے اردو غزل کو روایتی اور مقامی سطح سے اٹھا کر ایک باقاعدہ ادبی صنف کا درجہ دیا. جو ٹریڈیشن چلے آ رہی تھی غزل کی اس کو انہوں نے اور ترقی دے کر ایک لٹریری پوائنٹ آف ویو سے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا. اسی لیے ان کے فن سے مستفید ہو کر بعد میں میر تقی میر، محمد رفیع سودا جیسے عظیم شاعروں نے اردو شاعری کو بام عروج تک پہنچایا. تو ان سے اثر قبول کر 17 سینچری کے میر تقی میر جیسے بڑے شاعر، محمد رفیع سودا جیسے بڑے شاعر اور اردو شاعری کو ترقی دیتے ہیں. تو فاؤنڈیشن انہوں نے ہی ڈال کے دیا تھا. ان کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو کر آگے بھی شاعری کرتے ہیں. اور کنٹینٹ دے رہا ہوں میں، ولی دکنی کی ادبی اہمیت. یہ بھی ایک باکس میں ڈال سکتے یا 4 پوائنٹ بھی لکھ سکتے آپ آنسر میں، آپ کی مرضی. تو ولی دکنی کی ادبی اہمیت، اردو غزل کے اولین عظیم شاعر ہیں یہ غزل کے. مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، بتایا میں. دکن اور شمالی ہند کی شعری روایت کا سنگم یعنی پل کا کام انہوں نے کیا شمال اور دکن کے درمیان. اردو شاعری کو فارسی کے زیر اثر ہونے کے باوجود مستقل شناخت عطا کی، کیونکہ فارسی پرشین لینگویج کا بول بولا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اردو شاعری کو ایک آئیڈینٹی دلائی. آنے والے جو شاعر تھے آگے کے دور میں، میر سودا اور خواجہ میر درد جیسے شعراء کے لیے راہ ہموار کی انہوں نے. تو تنقیدی جائزہ بھی لے سکتے ہم. ریسرچ اسکالر ڈاکٹر جمیل جالبی، ان کے مطابق ولی نے اردو شاعری کو عوامی اور ادبی دونوں سطح پر مقبولیت دلائی. تو ولی نے اردو شاعری کو کیا کیا، لوگوں کے درمیان اور لٹریری فگرز کے درمیان قبول کرایا. اس کا آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے، کس کو، ولی کو. یہ کوٹ آپ استعمال کریں گے آنسر میں. تو ولی دکنی کی شعری خصوصیات کے بارے میں آپ یہ سب آنسر لکھ سکتے، مثالیں بھی دے سکتے. مفلسی سب بہار کھوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ہے ان کے محبوب کے بارے میں بھی. اب یہ سوال جو اس کے ساتھ میں اور ایک سوال تھا اس کا کنٹینٹ بھی دے دے رہا ہوں. دکنی شاعری کے ابتدائی خد و خال واضح کیجیے. دکنی شاعری اردو شاعری کا اولین اور بنیادی سرمایہ ہے. تو اردو شاعری کا جو ارلیئر پورا آپ کو خزانہ جو بھی ملے گا وہ دکنی زبان میں ملے گا، چاہے وہ مثنوی کیوں نہ ہو، مرثیہ وغیرہ اپن پورے پڑھ لیے. اردو زبان جب شمالی ہند سے دکن پہنچی تو وہاں کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی ماحول میں پروان چڑھی. دکن میں اردو شاعری نے پہلی مرتبہ باقاعدہ ادبی شکل اختیار کی. دکنی شاعری کی ابتدائی خد و خال اس کی زبان، موضوعات، اسلوب اور فکری رجحانات سے نمایاں ہوتے ہیں. تو جو بھی آپ دکنی شاعری کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ کو انالائز کرنا ہے تو دکنی کی زبان پر غور کرو. دکنی کی شاعری کی جو موضوعات ہیں، تھیمز ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالو. دکنی شاعری کا جو اسلوب ہے، اسٹائل، پریزنٹیشن اسٹائل، اور دکنی شاعرہ کی جو فکر ہے
وہ چیزوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو ابتدائی خد و خال سمجھ میں آیا تھا. تو رجحان میں آپ دیکھیں گے صوفیانہ، اپنے صوفیانہ نے ہی سب سے پہلے یہ شاعری کی طرف رخ کیا، اپنے مریدوں کو جب ایمان و یقین کی طرف بلا رہے تھے. تو دکنی شاعری کی ابتدائی دور پر صوفی تحریک کا گہرا اثر تھا. صوفی شعراء نے عشق حقیقی، اخلاقیات، انسان دوستی اور روحانی اقدار کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا. تو یہ صوفی بزرگ کوئی محبوب کے بارے میں شاعری نہیں کرتے تھے، محبوب کے بارے میں بھی کرتے تھے تو وہ محبوب تھا حقیقی محبوب، اللہ تعالیٰ کی ذات. ٹھیک ہے نا. ایگزامپل خواجہ بند نواز، گیس و دراز اور دیگر صوفیہ، ان کی پاس آپ کو یہ سب ٹاپک ملیں گے. برہان الدین جانم، برہان الدین باجن، کئی نام پہلے بھی دیا میں آپ کو. اشرف بیابانی کا نام دیا، کسی کے بھی 2-3 نام دے دو. اب زبان، تو دکنی شاعری کی ابتدائی خد و خال میں دکنی کی زبان، سادہ زبان، سمپل لینگویج، عوامی زبان، پیپلز لینگویج، یہ بھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ دکنی شاعری میں مقامی تہذیب، لوکل کلچر، ثقافت، لوکل سیولائزیشن ملتا ہے آپ کو. چاہے آپ محمد قلی قطب شاہ کی شاعری دیکھ لو، ٹھیک ہے، یا پھر قدم راؤ جیسی مثنوی دیکھ لو، پورے ایگزامپلس ہیں اپنے سامنے. یس سر. ہاں. اب اس کے بعد عشق و محبت ایک اہم موضوع رہا ہے دکنی میں بھی، دکنی شاعری میں بھی عشق و محبت رہا ہے. جیسے قطب مشتری مثنوی، قطب مشتری، ٹھیک ہے، اور محمد قلی قطب شاہ سے لے کے ولی دکنی تک بھی عشق مزاجی، عشق حقیقی، دونوں طریقے کے عشق ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. تو محمد قلی قطب شاہ سے لے کر ولی دکنی تک بھی آپ کو محبوب کے حسن پر بھی شاعری ملے گی. محبوب سے دوری، ہجر، محبوب سے ملاقات، وصال، یہ سب پر آپ کو، اور ان کے جذبات. ایگزامپل پیا باج پیالہ پیا جائے نا، ہاں، پیا بن ایک پل جیا جائے نا، یہ کس کا شعر تھا، مشہور شعر؟ محمد قلی قطب شاہ. اس کا ایگزامپل لکھ دو یہاں پر، پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج ایک تل جیا جائے نا. یہاں ایگزامپل ایڈ کر دینا آپ محمد قلی قطب شاہ کا. ٹھیک ہے. تو ارلی خد و خال دیکھ رہے ہم. اس کے ساتھ ساتھ ارلیئر جو فارمز تھے شاعری کی، وہ تھی مثنوی، زیادہ ترقی تو مثنوی کری. اس کے بعد غزل کو بھی فروغ ملا. تو مثنویوں کے ایگزامپل دے سکتے ہیں ہم، جس میں فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ، ٹھیک ہے، پھر ملا وجی کی قطب مشتری بھی ہے، نصرتی کی گلشنی عشق ہے. یہ پورے اہم مثنویاں ہیں. اور غزل میں آپ کو ولی دکنی، ولی کا کلام. اور اس کے ساتھ ساتھ ارلی خد و خال میں شاہی سرپرستی ملی، حکمرانوں نے خود خدمت کی، چاہے وہ بہمنی دور، عادل شاہی، قطب شاہی حکمران ہو، یا ان کے جو ملک کے شعراء، ان کے درباری شاعر کیوں نہ ہو، انہوں نے سرپرستی کی، جس کے نتیجے میں دکنی شاعری ترقی کی اعلیٰ منزل تک پہنچی، جس میں خود محمد قلی قطب شاہ، ابراہیم عادل شاہ ثانی، ملا وجی نصرتی جیسے اہم شاعر ہیں. سو اوور آل تنقیدی جائزہ، ریسرچ اسکالر جمیل جالبی کے مطابق دکنی شاعری نے اردو شاعری کی بنیادیں استوار کی اور اسے ایک مستقل ادبی روایت عطا کی. دکنی شاعری میں سادگی، مقامی رنگ اور فکری وسعت کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے. یہ ان کا انالیسس ہے. سو مختصر، دکنی شاعری کی ابتدائی خد و خال میں صوفیانہ فکر، سادہ زبان، عوامی رنگ، عشق و محبت، مقامی تہذیب کی عکاسی اور شاہی سرپرستی نمایاں عناصر ہیں. یہی خصوصیات آگے چل کر اردو شاعری کی مضبوط بنیاد ثابت ہوئی اور اردو ادب کے ارتقاء میں سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گئی. یہ سب آپ کنکلوژن میں مینشن کر دیے. اب اور ایک ٹاپک اپن ولی دکنی کے اوپر لے رہے. ولی کے بارے میں سب پڑھا دیا میں. یہ ریختہ ویب سائٹ ہے، یہاں پر بھی جا کر آپ ان کے غزل پڑھ سکتے ہیں ولی کے بارے میں. ٹھیک ہے. جیسے ان کی ایک مشہور غزل یہ ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے. اور یہ بھی ایک مشہور عشقیہ غزل ہے محبوب کے اوپر،
जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे. मालूम है ना, ये बहुत खतरनाक बात है. सब कुछ होना मगर इश्क नहीं होना, चाहे वो इश्क महबूब से रहने दो या किसी हाँ वो चीज होती है भाई, जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे. ठीक है, ये भी दो मशहूर गजलें हैं, आप जाकर पढ़ सकते. तो वली के बारे में ये सवाल पूछा जाता है कि भाई वली दक्नी को आप दक्कन का शायर कहेंगे या शुमाली हिंद का, दलीलों से वाजे कीजिए. तो आपको क्या है, दलाइल देना पड़ेगा. अगर से वो दक्कन के हैं तब भी आर्ग्यूमेंट इन फेवर दो, या शुमाल हिंद का बताना चाह रहे आर्ग्यूमेंट इन फेवर दो, फिर कंक्लूड करो. तो आप बताएंगे कि भाई दक्कन के ही है, 4 पॉइंट इधर, शुमाली हिंद के क्यों कहा जाता है, 4 पॉइंट इधर, और कंक्लूजन में बोलेंगे कि भाई ये दोनों दक्कन और शुमाल के दरमियान ये ब्रिज का काम करने वाला आदमी है बोल के इसकी अजमत बयान कर देंगे. चलो स्ट्रक्चर देखो, बाकी ये समझा दिया मैं पहले ही, खाली स्ट्रक्चर देख लो, कंटेंट पढ़ लो. वली को आप दक्कन का शायर कहेंगे या शुमाली हिंद का, दलीलों से वजाहत कीजिए. 15 मार्क्स के लिए पूछा गया था. तो उर्दू शायरी की तारीख में वली दक्नी एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं. इनके बारे में यह सवाल अक्सर उठाया जाता है कि इन्हें दक्कन का शायर करार दिया जाए या शुमाली हिंद का. देखो हकीकत यह है कि वली बुनियादी तौर पर दक्कन के शायर है. क्यों? क्योंकि यहीं पर पैदा हुए, यहीं की जबान में उन्होंने शायरी शुरू की, यहीं के मौजूआत को इन्होंने पेश किया. लेकिन इनकी अदबी खिदमात ने शुमाली हिंद की उर्दू शायरी पर भी गहरा असर डाला. इसीलिए इन्हें दक्कन और शुमाली हिंद के दरमियान अदबी पुल भी कहा जाता है. तो ये मैं जितने भी मेंस दिया था उसमें एक बार ये सवाल आया शायद वली के ऊपर, वली के टॉपिक को स्किप भी करके अपन पेपर पूरा करके आ सकते थे. लेकिन जब मैं एमए उर्दू कर रहा था अभी 2-3 साल पहले की बात, जब ये टॉपिक पढ़ा था मैं गजल वाले टॉपिक में, जब वली की अहमियत समझ में आई कि भाई वली के असर से नॉर्थ इंडिया में जो उर्दू गजल की शुरुआत हुई वो मालूम हुआ. और क्यों गया मतलब नॉर्थ सर, साउथ से नॉर्थ क्यों, मतलब किस वजह से गए? इवेंट्स रहते ना, आज के जैसा इवेंट्स होते थे उस जमाने में भी होते थे. तो इनका वली दक्नी का 1700 साल ये ईयर है, दक्कन दिल्ली जाना हुआ. वहां पर शायरी का माहौल था दिल्ली में भी, तो महफिलें सस्ती थी. इन्होंने अपना कलाम पेश किया और इनकी जबान थी दक्नी, बोलचाल की जबान थी. और वहां के नॉर्थ इंडिया के शायर जो थे पर्शियन लैंग्वेज में शायरी करते थे. तो शायर परेशान हो गए, यार इन्हें शायरी भी बोल रहा, वो भी बातचीत की जबान यानी रेख्ता जिसको हम बोलते थे, ये दक्नी जबान में शायरी कर रहा और बहुत अच्छी कर रहा, क्यों ना हम इसको अपना ले, इसकी जबान को, इसके तरीके को अपना ले बोलकर लोग सोचे, वहां के सोच के फिर फॉलो करना शुरू कर लिया. ऐसा हुआ. चलो ऐसा. तो वली को दक्कन के शायर कहने के दलाइल, पहले हम ये हिस्सा बता रहे कि भाई इसको दक्कन का शायर क्यों बोलते हैं. क्योंकि ये दक्कन की पैदाइश है और तरबियत भी दक्कन हुई, इसीलिए इनको वली औरंगाबादी भी बोलते हैं अपन. औरंगाबाद आज जो औरंगाबाद में है. इनकी जबान दक्नी जबान है. इनके कलाम में आपको दक्नी जबान मिलेगी, मुहावरे मिलेंगे, मकामी अल्फाज मिलेंगे, ये भी पता है. दक्नी शेरी रिवायत के वारिस है नो, जो ट्रेडिशन चलते आ रहा था दक्नी शायरी का, इसको आगे बढ़ाया इन्होंने. तो जो वली से कबल शायर गुजरे जैसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजी, नुसरती जैसी शख्सियात दक्कन में उर्दू शायरी को फरोग दे चुके थे, वली ने इसी रिवायत को आगे बढ़ाया. तो इन्हीं के नक्शे कदम को अपनाते हुए वली ने अपनी शायरी की. अब शुमाल का शायर क्यों बोलेंगे, वली को शुमाली हिंद का शायर कहने के दलाइल. एक, इन्होंने दिल्ली का सफर किया ईयर 1700 AD. ठीक है, तो वली के दिल्ली के सफर ने उर्दू शायरी की तारीख का रुख बदल दिया. देखो इनका दीवान जब दिल्ली पहुंचा तो वहां के शोरा फारसी के बजाय उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जे हुए. तो मैं यही बता रहा था, नॉर्थ इंडिया में उर्दू सिर्फ बोलचाल की जबान थी, बात कर लेते थे, लेकिन लिटरेचर के लिए फारसी का इस्तेमाल करते थे शायरी के लिए.
یہ پیریڈ سے پہلے 1700 سے پہلے جب ان کا کلام سنا وہاں کے شاعروں نے تو بولے کہ یار اس اردو میں بھی ہم شاعری کر سکتے، کرنا بھی چاہیے. پھر لوگ آگے بڑھے، شمالی ہند پر اثرات پڑے، اور جو یہ ٹائم کے بعد شاعر آئے 1710 20 30 40 کے ٹائم پہ جو شاعر آئے، جس میں میر تقی میر، سودا، ہاں، میر درد اور دیگر شعراء نے ولی کے اثرات قبول کیے. اس طرح اردو غزل کی ایک نئی روایت شمالی ہند میں قائم ہوئی. تو اس سے پہلے غزل گوئی ہوتی تھی پرشین لینگویج میں، لیکن ان کے امپیکٹ کی وجہ سے اردو زبان، جس کو شمال میں ریختہ کہتے تھے ابھی بھی، ہاں، تو اس زبان میں پھر شاعری شروع ہو گئی اور بڑے بڑے شاعر نکل کر آئے، جیسے میر، محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد، ایسے لوگ. زبان میں تبدیلی، دلی کے سفر کے بعد ولی کی شاعری میں فارسی عناصر کی تعداد بڑھ گئی اور ان کی زبان شمالی ہند کے قریب ہو گئی. جب انہوں یہ 1700 میں دلی کا ایونٹ اٹینڈ کرے تو ان کو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کیا کرو، آپ کی زبان بہت لوکلائزڈ ہے، دکنی ہے، آپ کیا کرو تھوڑے سے فارسی ایلیمنٹس کو اپنی زبان میں لا لو، اپنی شاعری میں لا لو. تو انہوں نے بعد کے 7 سال 1707 تک جب تک زندہ رہے تھوڑا تھوڑا پرشین کو بھی اڈاپٹ کرتے رہے، جس سے نارتھ انڈین کو آسانی ہوئی. تو یہ بھی بات ہوئی. سو اوور آل تنقیدی جائزہ، مولوی عبدالحق کیا مانتے ہیں؟ ان کے مطابق ولی دکنی نے دکن کی اردو کو دلی پہنچا کر اردو شاعری کی نئی بنیاد رکھی. اور جمیل جالیبی کیا مانتے ہیں؟ ولی کا تعلق دکن سے تھا، لیکن ان کی ادبی عظمت پورے ہندوستان کی مشترکہ میراث ہے، تو اسی لیے ان کو صرف دکن تک محدود مت رکھو. یہ بہت بڑا کارنامہ کر گزرے ہیں. سو کنکلوژن مختصر، ولی کو بنیادی طور پر دکن کا شاعر کہنا درست ہے. بیسیکلی دکن کا ہی کہنا چاہیے، کیونکہ ان کی پیدائش، تربیت، شعری بنیادیں سب کچھ دکن کی ہے. لیکن ان کی جو خدمات تھی صرف دکن تک محدود نہیں رہی، بلکہ انہوں نے شمالی ہند میں اردو غزل کو فروغ دے کر پورے اردو ادب کو نئی سمت عطا کی. اسی لیے ولی دکنی کو دکن کا شاعر اور شمالی ہند کی اردو شاعری کا معمار کہنا زیادہ مناسب ہے، پلر. تو آپ ولی کو کیا بولو؟ بیسیکلی دکن کا شاعر ہے، لیکن شمالی ہند میں جو اردو شاعری کا اہم پلر ہے وہ یہ ولی دکنی ہے. انہی کے امپیکٹ سے وہاں پر اردو شاعری کو فروغ ملا. اب یہ لاسٹ ٹاپک ہے، ایک آنسر آپ خود تیار کر لو، کنٹینٹ دے دیا میں. دکن میں اردو شاعری پر مضمون لکھتے ہوئے واضح کیجئے کہ کس طرح دکنی شاعری نے شمالی ہند کی شاعری کو متاثر کیا. جو سوال ہم فرسٹ میں دیکھے تھے، اب وہ لاسٹ میں بتا رہا ہوں میں کہ دکن میں اردو شاعری پر آپ کو مضمون لکھتے ہوئے کیا بتانا ہے کہ کس طرح دکنی شاعری نے شمالی ہند کی اردو شاعری کو متاثر کیا. اب پورا پڑھ لیا ابھی تک، اپن پوری اسٹوری ہو گئی. اب کنٹینٹ یہاں سے لے لو کہ دکن میں اردو شاعری پر مضمون لکھنا ہے اور واضح کر دینا ہے کہ کس طریقے سے دکنی شاعری نے شمالی ہند کی اردو شاعری کو متاثر کیا. 15 مارکس میں یہاں پر آپ کو کنٹینٹ ہے. دکن میں اردو شاعری کا فروغ سلطنتوں کے سرپرستی سے ہوا. بہمنی، عادل شاہی، قطب شاہی، اہم شاعر گزرے، قطب شاہ، ہاں، قلی قطب شاہ جیسے، ملا وجی جیسے، نصرتی جیسے. پھر دکنی شاعری کی جو خصوصیات تھی وہ بیان کر دو. سادہ زبان تھی، صوفیانہ افکار تھے، عشق و محبت کا بیان ہے، مقامی الفاظ ہے، مثنوی اور غزل کی ترقی ہوئی اور ہندوستانی تہذیب کی عکاسی ملتی ہے. ایگزامپل گلشن عشق، قطب مشتری وغیرہ وغیرہ. یہ دکن کی شاعری پہ آپ موضوع لکھ دیے. پھر بتاؤ کہ شمالی ہند کی اردو شاعری پر دکنی شاعری کے جو اثرات پڑے. تو اردو غزل جو شمال میں ابھی تک فارسی کی غزل گوئی ہو رہی تھی، اب شروع ہوا اردو شاعری، یعنی اس وقت کی ریختہ والی شاعری جو دکن کے امپیکٹ سے ہی ہوئی. اور ولی کا کردار، اہم کردار رہا ولی کا. انہی کی زبان کی کی وجہ سے شمال کے شاعر فارسی کے بجائے اردو کرنے کی طرف بڑھے. پھر اس کے بعد آگے کا پیریڈ جو 1700 کے بعد کا پیریڈ، نارتھ میں دلی مکتب شاعری کی تشکیل ہوئی، یعنی دلی اسکول آف تھاٹ. وہاں کے جو شاعر ہیں ولی کے اثر سے ہی شاعری کرنا شروع کرے.
جس میں اہم نام میر تقی، میر سودا، درد، ایسے بڑے بڑے غزل گو شاعر نکل کر آئے. اور زبان و اسلوب کا اثر بھی پڑا. دکنی شاعری کی سادگی اور جذبات دیکھ کر شمال کے شاعر بھی ان سے متاثر ہوئے اور عام فہم زبان میں شاعری کرنا شروع کر دیے، جیسا میر کی شاعری دیکھتے ہیں. سو اوور آل مولوی عبدالحق کیا کہتے ہیں، جمیل جالبی کیا کہتے ہیں؟ جمیل جالبی کہتے ہیں کہ دکن نے اردو شاعری کو جنم دیا اور دلی نے اسے عروج بخشا. تو دکنی شاعری کے بارے میں ہم لکھتے ہوئے یہ بتا دیے کہ کس طریقے سے دکن کی شاعری نے شمالی ہند کو امپیکٹ کیا، بتا دیے، ہو گیا. اور تھوڑے سے پوائنٹس ہونا تو یہاں سے لے لو. شمالی ہند کی اردو شاعری پر دکنی شاعری کے اثرات، ولی کا ذکر کرنا ہے، ولی کا دلی سفر کا ذکر کرنا ہے، ولی کی شاعری کے جو اثرات پڑے وہ بیان کرنا ہے. پھر دکن کی غزل کے موضوعات کیسے چینج ہوئے، اسٹرکچر کیسا چینج ہوا، اور انہوں نے جو مقامی لوکلائز رنگ اپنایا وہ سب بیان کرنا ہے. یہ سب بیان کرتے ہوئے آپ اپنے کنٹینٹ کو اور امپروو کرو. تو جتنے بھی ٹاپکس ہیں سب امپورٹنٹ ہے آج کی کلاس کے بھی الحمدللہ. اور کتابوں میں کنٹینٹ نہیں ہے، اپنی کلاس میں ہی جو پڑھایا گیا وہی کنٹینٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ریوائز کر لو. ہاں، یہ ریوائز کر لو کلاس کو انشاءاللہ. ہاں سر جو محمد قلی قطب شاہ اور جو وہ عادل شاہی تھے وہ نہیں گئے نا مطلب نارتھ انڈیا میں اپنے مطلب شاعری کو یہ کرنے ایکسپینڈ کرنے، خالی ولی دکنی کو. وہ تو راجا لوگ ہیں، وہ شمال کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے. اس وقت شمال پہ جو راجا تھے اور جو ساؤتھ میں بہمنی، قطب شاہی، عادل شاہی، ان میں تو فائٹ ہوتی تھی نا، مغل ورسز. مطلب ہاں ایسا. سر یہ جو ولی دکنی تھے نا یہ کیا مطلب یہ کوٹ پوائٹ تھے؟ نہیں، عام شاعر تھا. ٹھیک. ہاں، جیسے عام شاعری کے کوئی مجموعہ ہو رہا کہیں پر تو بھائی ایونٹ اٹینڈ کرنے چل جاتا ہے نا، پھر اس کو اسٹیج پہ بلا لیتے ہیں، بھائی تم بھی 2 بار اپنا کلام سنا دو. تو بندہ سنا دیا، سناتے ہی لوگ متاثر ہو گئے. وہ ایونٹ اردو میں بہت بڑا امپیکٹ لے کر آ گیا. اس وجہ سے ہی نارتھ انڈیا کے شاعر اب عام زبان یعنی اس وقت کی اردو میں شاعری کرنا شروع کرے. اس سے پہلے کیا کرتے تھے، شاعری تو کرتے تھے لیکن پرشین لینگویج کو ترجیح دیتے تھے، اردو میں نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یس سر کلیئر ہو. اوکے رائٹ. چلیے اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.